नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। कुरान मजीद को ख़ुलासा की सूरत में बयान करने का सिलसिला जारी व सारी है। आज हम 11वें पारे का ख़ुलासा बयान करने वाले हैं। 11वें पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक ऐसे वाक़े की ख़बर दी है जो बाद में होने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले उस चीज़ की ख़बर इरशाद फरमा दी। ये वाक़या ग़ज़वा तबूक का है। नबी अलैहिस्सलाम जब तबूक से वापस तशरीफ़ लेकर जाना था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस हवाले से मुत्तले फरमाया है कि ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब आप वापस मदीना शरीफ पहुँचेंगे इस ग़ज़वा से, वो मुनाफिकीन जो जंग में नहीं गए, जिनको ये मसला था, वो कहते रहे गर्मी बड़ी है, या जिनको कोई और मसाइल थे, मतलब जानबूझ के नहीं गए, कोई भूख का मसला बना रहा था, कोई गर्मी का मसला बना रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब आप वापस मदीना शरीफ तशरीफ़ लेकर जाएंगे, वो मुनाफिकीन वही जिन्होंने पहले बहाने बनाए थे, जो उज़र पेश करके कहते थे कि हम नहीं जा सकते, तो फरमाया गया कि जब आप वापस मदीना शरीफ पहुँचेंगे तब वो अपनी माज़रत पेश करेंगे, अपना उज़र पेश करेंगे, बहाने बनाएंगे और झूठी कस्में खाकर उज़र पेश करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब, जब आप वापस तशरीफ़ लेकर जाएँ मदीना शरीफ में, जब वो इस तरह का काम करें कि झूठी कस्में उठा के आपके सामने उज़र पेश करें, तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हकीकत हाल से मुत्तले फरमा दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप उनसे सरफ़ नज़र फरमाएं, ये नापाक लोग हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। आयत नंबर 98 इससे बयान हुआ है कि अरब के देहाती जो लोग थे उनके दो तबकात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। एक तबका वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करने को तावान समझते हैं, जुर्माना समझते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करने को, और मुसलमानों पर बुरे दिन आने के मुंतज़िर रहते हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो इस चीज़ को अल्लाह ताला की रज़ा और नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नेक दुआओं के हुसूल का ज़रिया समझते हैं कि हम अल्लाह और रसूल की बारगाह में माल पेश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करें, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाएगी और यहाँ से नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआएं भी मिल जाएंगी। आयत नंबर 100 से बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने ईमान लाने में पहल करने वाले मुहाजिरीन और अंसार और नेकी के साथ और उनकी इत्तिबा करने वालों को अपनी रज़ामंदी की पक्की यकीनी क़तई सनद अता फरमा दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया कि उनके लिए दायमी जन्नतें, हमेशा हमेशा की जन्नत है, बागात है। आयत नंबर 103 में फरमाया कि ए मेरे प्यारे रसूल, मुसलमानों में से जो लोग मालदार हैं आप उनसे ज़कात लीजिए ताकि उसके ज़रिए आप उनको पाक कर दें और उनका तज़किया करें, बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का सबब है। आयत नंबर 107 में मस्जिद ज़रार का ज़िक्र है। मुनाफिकीन ने अबू आमिर राहिब इसकी साजिश से ये मस्जिद बनाई थी और नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने मतलब उस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने की दावत दी ताकि पक्की सनद भी हो जाए, फिर मुस्तनद हो जाए, ताकि वो इस मस्जिद को ऑथेंटिक भी बना सकें और फिर अपना फितना और फसाद का काम भी शुरू करें मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया और बताया कि इस मस्जिद के जो मकासद हैं वो ये हैं। नंबर 1, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना, ज़रर पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना। नंबर 2, कुफ़र करना। नंबर 3, अहले ईमान के दरमियान तफरीका करना। नंबर 4, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वालों के लिए साजिशों का मरकज़ बनाना। ये 4 थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जब आप वापसी के सफ़र में मस्जिद कुबा में ठहरिएगा।
اس مسجد میں اللہ رب العزت نے اس کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ وہ مسجد قباء یعنی وہ مسجد اس مسجد میں قیام کریں جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ مسجد جس کے مقاصد نیگیٹو ہیں وہ اس مسجد قباء کی طرح تو نہیں ہو سکتی نا. منفی مقاصد کے لیے بنائی گئی مسجد یعنی مسجد زراعت جس طرح کہ میں نے ابھی بیان کی ہے، تو وہ اس مسجد کے برابر تو نہیں ہو سکتی. اچھا، یہاں پہ ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر اس کے اندر نیت ہی گندی ہے، نیت ہی نیگیٹو ہے، پوزیٹیو نہیں ہے، مثبت نیت نہیں ہے، تو بندہ پھر چاہے پوری مسجد ہی بنا دے، اس کو پھر اس کا کیا خاک ثواب ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا جب نیت اچھی نہیں ہے. ایک بندہ سفر کرتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ سفر کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ یار میں نے مسجد میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہر قدم کے اوپر ثواب ملتا رہتا ہے. ایک بندہ سفر اس وجہ سے کرتا ہے، چلتا اس وجہ سے ہے کہ یار فلانی جگہ جا کے ڈاکہ مارنا ہے، تو کیا خیال ہے اس کو کیا ملے گا؟ اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو چلنا بھی بعض اوقات چلنا بھی جو ہے نا وہ انسان کا نیت کے اعتبار سے، نیت کے حساب سے وہ عبادت بن جاتا ہے، اور یہی چلنا انسان کے لیے وہ بال بھی بن جاتا ہے، الٹے کام کی طرف جاتا ہے. تو چلے بہرحال آیت نمبر 111 میں فرمایا 111 کہ اہل ایمان کا اللہ عز و جل سے یہ معاہدہ سودا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ رب العزت کو بیچ دیے. سبحان اللہ. یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. آیت نمبر 112 اور آگے جو کچھ آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نا ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ رب العزت کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچے جس کے لیے قرآن مجید میں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب چچے کو بھی بولتے ہیں. اس کے اوپر اگر میرے ناظرین تقاضا کریں گے تو ایک مستقل ویڈیو بنا دیں گے، قرآن مجید سے اس کا اثبات کر دیں گے، قرآن مجید سے ہی ثابت کر دیں گے انشاءاللہ، اور کئی دیگر حوالہ جات سے بھی اس چیز کو ثابت کر دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے لیے قرآن مجید میں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی باپ بنتا ہے، لیکن مراد عرفی باپ ہے چچا ہی، چچا کو بھی باپ بول لیتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے وعدے کی پاسداری کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پکا دشمن ہے تو پھر آپ علیہ السلام اس اپنے چچا سے بیزار ہو گئے کہ اس کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگی. جب پکا ہو گیا کہ اس نے کوئی نہیں ماننا. آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ کرام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مطلب یہ جنگ میں نہیں گئے تھے، تو ان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انہوں نے کوئی بہانہ وغیرہ نہیں بنایا، کوئی جھوٹی بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو کوتاہی ہوئی اس کو تسلیم کیا انہوں نے. پھر ان کے اوپر ایک ابتلاء کا، آزمائش کا دور آیا ان کے اوپر. تو بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. یہ ایک لمبا واقعہ ہے جس کو اب بیان اگر کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی 15 منٹ مجھے اس پہ لگ جائیں گے. آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشغولیات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے، یعنی ہر بندہ اس طرح ہو جائے کہ دین کے لیے وقف کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ضروری یہ ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ کے لیے نکلیں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے. آیت نمبر 124 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان والوں کو تقویت ملتی ہے، اور جو دوسرا ٹولہ ہے منافقوں کا، کافروں کا، ان کے کفر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے.
کفر و منافقت کے اندر۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں بڑی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ امتی جو ہے وہ مشقت میں پڑے تو نبی علیہ السلام اس چیز کو فیل کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، امتی تکلیف میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اس چیز کو محسوس کر لیتے ہیں کہ میرا امتی یہ مشکل حالات میں۔ تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، اچھا صحابہ کرام نہیں، یہ ویسے کہا گیا ہے کہ اگر ویسے اب بھی کوئی لوگ منہ موڑتے ہیں کہ جب آپ اتنے حریص ہیں ان کے اوپر، پھر بھی کوئی بندہ آپ سے منہ موڑتا ہے تو آپ پھر فرما دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اچھا یہاں پر یہ جو آیات ہیں، چلے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ۔ ویسے جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تب وہ میرے ذہن میں وظیفہ نہیں آیا، پھر انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ یہاں پر ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نا بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان محبت سے، پیار سے، شفقت فرماتے ہوئے بوسہ دیا۔ جو افراد خواب میں بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی محبت، اتنی شفقت؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو میں اس سے اتنی زیادہ محبت اس لیے کرتا ہوں، یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی، اس کو آپ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے ساتھ اس کا معمول بنا لیجئے۔ میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری گفتگو کو سن رہی ہیں، ان کے لیے باجماعت تو نہیں ہے، وہ ظاہر گھروں میں پڑھتی ہیں، گھروں میں ہی پڑھیں گی، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، شروع میں صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں۔ انشاءاللہ نظر رحمت ہم گناہ گاروں کی طرف متوجہ ہو گئی، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر میری ویڈیو کو، میرے بیان کو سن کے آپ کے اوپر یہ کرم نوازی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے لیے بھی یہ کرم نوازی کا دروازہ کھل جائے گا۔ آگے سورہ یونس شروع ہو رہی، مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51 ایک قول کے مطابق یہ صورت ہے۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حوالے سے جو ہے نا وہ عام طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک قرآن مجید کی حقانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت، مومنین کے لیے آخرت کا اجر، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی بھی بندے کی شفاعت قبول نہ ہونا اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں دردناک عذاب کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 5 اور جو آگے کچھ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت اور جو یہ کائنات کا محیر العقول نظام ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، آج ابھی تک سائنس یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے یہ کس طرح چل رہا ہے، زمین و آسمان کی گردش، رات اور دن کا آنا جانا۔ مجھے یاد ہے جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو ہمارے جو SST کے استاد صاحب تھے، مقصود صاحب، مجھے آج بھی ان کا نام یاد ہے، ایک دن وہ سائنس کے اوپر موضوع لیکچر دے رہے تھے، تو یہ بات ہوئی کہ یہ گرمیوں کے اندر دن بڑا ہو جاتا ہے، سردیوں کے اندر چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی۔ ہم نے یہ سوال کیا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگر زمین ایک بال کی صورت میں، گیند کی صورت میں بالکل گول ہے، اور سائنس کے مطابق یہ ہے کہ زمین گردش کرتی ہے، گھومتی ہے، سائنس کہتی ہے،
اب اگر زمین گردش کرتی ہے، زمین گھومتی ہے، تو یہ دیکھیں زمین ایک گول ہے، سورج یہاں سے نکلے یا یہاں سے نکلے، دونوں صورتوں میں زمین کا فاصلہ جو ہے نا وہ ایک ہی جتنا بننا چاہیے۔ ایک گیند ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس ایک ٹوپی ہے، مثال ہے اگر یہ ایک بال کی صورت میں ہو، گیند کی صورت میں ہو، اب دیکھیں سورج اس طرح گھوم کے آئے تب بھی اتنا ہی فاصلہ بنے گا، سورج یہاں سے اس طرف گھوم کے آئے تب بھی اتنا ہی فاصلہ بنے گا، سورج اس طرح گھوم کے آئے تب بھی اتنا ہی فاصلہ بنے گا اگر یہ ایک بال ہو تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمین اگر یہ گھومتی ہے، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر سائنس یہ بھی کہے کہ سورج نہیں گھومتا جی، سورج ٹھہرا ہوا ہے، چلو ٹھہرا لو، یا گھمانا ہے تو گھما لو۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمین کے ارد گرد زمین گھومے یا زمین کے ارد گرد سورج گھومے، دونوں صورتوں میں فاصلہ ایک جتنا ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ سوال کیا، میں نے یہ سوال کیا تھا اس وقت بھی کہ استاد صاحب یہ بتائیں تو پھر گرمیوں کے اندر دن بڑا اور رات چھوٹی کیوں ہوتی ہے جبکہ سردیوں کے اندر دن چھوٹا اور رات بڑی ہو جاتی؟ تو استاد صاحب مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے، کہنے لگے کہ گرمیوں کے اندر نا سورج یہاں سے نکلتا ہے، مطلب یہ اگر بال ہے، گیند ہے، سورج یہاں سے نکلتا ہے، اور سردیوں کے اندر ادھر سے نکلتا ہے، کہہ رہے ادھر سے ادھر آتے ہوئے جلدی بندہ پہنچ جاتا ہے اور سورج جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا تو صاحب یہ بات غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے جس کو مکمل طور پر ہم نہیں ادراک کر سکتے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے نا یہ انڈے کی صورت پہ، یعنی اس کے کنارے دیکھیں نا تو وہ انڈا لمبائی کے اعتبار سے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، موٹائی کے اعتبار سے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سائنس ہے، ایک تحقیق ہے، ایک ریسرچ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان آیات کے اندر نا اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، یعنی آیت نمبر 5 اور آگے کچھ جو ہے خلاصہ، چاند کو سورج روشن بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رات اور دن کی گردش اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ رب العزت نے متقین کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہی ہیں کہ ایک انسان مکمل طور پر دعویٰ کر لے کہ مینوں پتہ لگ گئے، سارا ہی پتہ لگ گئے، تو یہ چیز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ چیزیں ہماری عقلوں میں آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کی کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں، جو نہیں آتی ہیں اس کے برحق ہونے پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے چلو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حوالے سے ہمیں یہ فراست عطا فرما دی کہ ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی، ایک ریسرچ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کے نظام قدرت کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر وہ ایک انسان کے خلیے سے کئی انسان بنائے جا رہے ہیں جو ذہن، سوچ، عقل کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہوں۔ بہرحال یہ ایک پاگل پن ہے، اور یہ ایک انسان جو ہے نا وہ ایک خدائی ٹکر لے رہا ہے۔ چائنا کے اندر بھی اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، انسانوں کے اوپر بھی ہو چکے ہیں اور جانوروں کے اوپر بھی وہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ایسی شیطانی سوچ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آئیے اپنے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے مفادات، دنیا کے فائدے طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے جتنے یہ دنیا کی طرف جلدی جاتے ہیں، تو اللہ عذاب بھی اگر اتنی ہی جلدی فرما دے تو ان کی موت پھر جلدی آ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت ان کو مہلت دیتا ہے۔ اگلی آیت میں انسان کی فطری طور پر فطری خود غرضی کو بیان کیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تب انسان بھول جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس کا سبب پھر
اللہ رب العزت نے یعنی سبب یہ تھا کہ وہ نہیں سیدھے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا۔ اور یہ کہ اب ہم نے تم کو ان کے بعد زمین کے اندر جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی خیر پیغام ہے کہ پہلی امتوں کے اندر کیا کیا ہوا اور پہلی امتوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا، تو اب زمین کے وارث ہم میں، تو اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو جانتے ہوئے بھی اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں فرما رہا تاکہ امت کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں، اچھے اور برے نکھر جائیں۔ آیت نمبر 15 اور آگے جو آیات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور کلام قرآن لے آئیں یا پھر اس کو تبدیل کر دیں معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے تو قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، میں کیوں کروں گا؟ میرے پاس مطلب جو قرآن آتا ہے میں تو اسی طرح ہی بیان کروں گا، میں اس کے اندر کیوں تبدیلی کروں گا؟ میں تو صرف اللہ رب العزت کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں فرمایا، تو اب اس کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کبھی مجھے غلط بات کرتے دیکھے، امانت کے اندر خیانت کرتے دیکھے؟ میری زندگی کا کوئی ایسا معاملہ شروع سے لے کر اب تک کوئی ایسا معاملہ جس کے اوپر تم اعتراض کر سکو، تنقید کر سکتے ہو تو سامنے لاؤ، تو ظاہر ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب پیش نہیں کر سکتے تھے تو پھر ان کے اوپر یہ حجت قائم کی گئی، تو میں اس مسئلے میں کیوں غلط بیانی کروں گا؟ ظاہر ہے جو میرے پاس اللہ رب العزت کا پیغام آیا ہے، وحی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، میں تو وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا تمہارے سامنے، میں تو اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ رب العزت کو چھوڑ کر نا، جو مشرک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ ایسے باطل معبودوں کی عبادت بندگی یا پوجا وغیرہ کرتے ہیں جو انہیں کسی قسم کا نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہ مشرک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھا دوں کہ مشرکوں کے جتنے بھی بت ہیں اور جتنے بھی باطل معبود ہیں یا جن کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ سارے کے سارے من دون اللہ میں آتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 22 سے آگے کچھ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں دریاؤں میں بادبانی کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جب طوفانوں کے اندر پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی فصل تیار ہو جائے، بالکل تیار ریڈی کھڑی ہے فصل، بالکل آخری سٹیج پہ پک چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے تو وہ ساری کی ساری فصل ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا قیامت کے دن نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 31 سے آگے اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے، چند آیات کا خلاصہ وہ سن لیجیے کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات و موت کس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ عز و جل۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اتنا ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، لہٰذا تم حق کو چھوڑ کر یہ جو غلط خیالات ہیں ان کی پیروی پھر کیوں کرتے ہو؟
قرآن کی حقانیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بار پھر چیلنج کی ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کے ایک ایسا کلام ہے کہ قیامت تک اس کی مثل کوئی بھی بندہ کلام نہیں لا سکتا۔ ان آیات میں بار بار اللہ رب العزت کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو، تم تو کہتے ہو نا کہ جلدی جلدی عذاب بھائی، اگر آپ سچے ہیں تو تم تو عذاب کا مطالبہ جلدی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں فرمائے گا۔ مطلب جب اس نے لکھا ہوا ہے کہ عذاب آنا ہے تب آ جانا ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ اچھا، میں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا ذاتی طور پر اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقررہ آ جائے تو پھر ایک لمحہ ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے معاملہ نہیں ہو سکتا۔ عذاب کا آنا ہے تو عذاب آ جائے گا، موت کا آنا ہے تو موت آ جائے گی، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ عذاب الہی کوئی دھمکی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر وہ ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر اس دولت کو دے دے کہ یا اللہ یہ قبول فرما لے اور مجھے معاف فرما لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جان نہیں چھوڑ سکتی۔ آیت نمبر 41 سے لے کر آگے 44 تک جو خلاصہ ہے، بلکہ چند آگے آیات کا جو ہے نا وہ خلاصہ یہ ہے، اس میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا سننا فضول ہی ہے، خانہ پوری کے لیے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا دیکھنا، آپ کو دیکھنا اور ان کا آپ کی باتوں کو سننا کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 55 اور آگے بس اس کا خلاصہ ہے کہ قیامت والے دن کفار کی کیا پوزیشن ہوگی، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ کفار گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے ہیں، دنیا کے اندر کتنی زندگی گزاری ہے، لیکن وہ جب آخرت کا عذاب دیکھیں گے، آخرت کا دن دیکھیں گے، پھر آگے دائمی طور پر عذاب، پھر وہ دیکھیں گے کہ دنیا سوچیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم ایک گھڑی رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رہے۔ آگے کچھ آیات میں اسی طرح کا مفہوم بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو علماء خوشی منانے کا کہتے ہیں، علامہ ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا ہے، علامہ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، زرقانی نے بھی لکھا ہے، امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے، اور کئی جو ہے نا وہ محدثین اس حوالے سے لکھا ہے۔ میرا آلریڈی اس کے اوپر بیان موجود ہے، مفتی طارق مسعود جو علماء دیوبند کے مفتی صاحب ہیں، ان کے جواب میں میرا ایک پورا بیان موجود ہے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے۔ انہوں نے تو اعتراض کیا تھا نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، ان کا پھر میں نے پورا جواب دیا، الحمدللہ بڑا تحقیقی جواب دیا، آپ اس کو دیکھیں۔ اور انڈیا کے ایک مولوی صاحب کو کوئی تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ بھائی دلیل تو دو۔ وہاں پر کوئی سیدھے سادھے عالم صاحب نے مولوی صاحب نے تقریر کی ہوگی، وہ بیچارے انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہوگی، تو وہ مولوی صاحب چڑھ دوڑے اور کہتے ہیں کہ اگر وہ جو غیر مقلد مولوی صاحب بعد میں ان کے خلاف بول رہے تھے کہ بھائی اب دلیل تو دیں، ہم تمہارے باپ کا بھی میلاد منانا شروع کر دیں گے۔ بہرحال یہ ان کی ایک جسارت ہے جو انہوں نے ہرزہ سرائی کی، تو الحمدللہ میں نے اس کے اندر درجنوں محدثین کے فقہا کے جو ہے نا وہ دلائل دی ہیں اپنے بیان کے اندر کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس نام سے آپ میرا بیان ہے اس کو سن لیجئے۔ تو یہ آیت مبارکہ جب سامنے آئی ہے تو علماء نے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی کرنے کے حوالے سے اس چیز سے بھی اس آیت مبارکہ سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔
آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال و حرام کے حوالے سے جو انہوں نے ایویں ہی خود ساختہ اصول بنائے ہوئے تھے اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی بڑی چیز اللہ رب العزت کے علم سے باہر یا پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 سے اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے، فرمایا کہ انہیں کسی بھی آنے والی بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کسی گزری بات کا رنج اور ملال ہوگا ان کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا، اور آگے کچھ آیات کا جو خلاصہ ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی، فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب اب غمگین نہ ہوں، رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ اچھا، میں یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے فرمایا کہ میں سب کامیابیوں کا واحد مالک ہوں اور آپ کا مددگار ہوں، اور مشرکین صرف وہم و گمان اور اندازہ لگا کے اٹکل پچوں کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی کوئی اتھینٹک بات کے اوپر وہ نہیں ہے، وہ صرف ایویں تکے لگا کے نا انہی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان منکروں نے کہا تھا کہ اللہ عز و جل نے بیٹا بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ دلیل تو نہیں ہے، ظاہر اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 71 سے نوح علیہ السلام کے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی قوم کو تبلیغ جو فرما رہے تھے، قوم جو ہے نا وہ باز نہیں آ رہی تھی، نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی، باقیوں کو پھر وہی طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو لہٰذا اس کے حوالے سے وہ زیادہ مزید دوبارہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا گیا کہ وہی بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمندر سے، دریا سے پار کرا دیا، جو پیچھے فرعون اور فرعونی ان کا تعاقب کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا۔ اچھا، کتابوں میں آتا ہے کہ آخری وقت نا مطلب فرعون بھی کلمہ پڑھ گیا تھا جب جبریل علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا اس کو، تو آخری وقت کا جو ہے نا وہ کلمہ معتبر نہیں ہے۔ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ جب ان آدمی کے اوپر سکرات الموت طاری ہوتے ہیں نا، موت کی سختیاں طاری ہوتی ہیں، غرغرہ، جب روح جو ہے وہ حلق میں اٹک جاتی ہے، اس وقت کا ایمان لانا یہ معتبر نہیں ہے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو سب کچھ دیکھ لیا تھا تو وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ آج ہمارے بھی معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کل کر لیں گے، نہیں، یہ غلط فہمی کہیں ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے میں اور توبہ اور استغفار کرنے میں انسان کو کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال فرعون کو غرق کر دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے۔ فرعون کا جسم آج بھی صحیح سلامت موجود ہے، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بن جائے۔ بہرحال شیطان کی لاش جو ہے وہ دریافت ہو چکی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی موجود ہے، میں نے تو اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے جو اصل ہے۔ اب کئی ممالک میں اس کی ڈمی بھی موجود ہے، اصل جو ہے نا وہ غالباً فرانس میں موجود ہے، غالباً، یا مصر کے اندر ہی وہی موجود ہے، لیکن اس کی ڈمیز بھی جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہیں، وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے تو ایک بندہ جو ہے نا وہ وہاں پہ گیا ہے تو وہ دکھا رہا تھا کہ یہ فرعون کی ڈمی موجود ہے، اصل لاش جو ہے نا یہاں پہ موجود نہیں۔ فی الحال فرعون کی لاش کہاں موجود ہے یہ کنفرم طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ فرانس میں موجود ہے۔
آیت نمبر 96 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے وہ ایمان سے پھر محروم رہتے ہیں، چاہے ان کے پاس جتنی مرضی نشانی، ساری کی ساری بھی نشانیاں آ جائیں۔ سورہ یونس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی قوم تھی کہ جو عذاب الہی سے پہلے ایمان لے آئے، مطلب کچھ اثرات، کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی نا، ان کو عقل آ گئی تو وہ ایمان لے آئے۔ باقی قوموں میں ایسا ہوا تھا کہ وہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے۔ مطلب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، آگے جو ہے نا وہ 12ویں پارے میں بھی آ رہا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں او میرے بیٹے آج کوئی نہیں عذاب سے بچانے والا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں پہاڑ کی جو ہے نا وہ اوڑھ لے لوں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو قوموں کے اوپر اس طرح کے بھی معاملات ہوئے ہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود، یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، ان کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، تو لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جیسے پکڑا، انسان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر رسوا کن عذاب سے جو ہے نا وہ پھر نجات دے دی۔ بہرحال آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے اندر پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا، اثرات کے ظاہر ہوتے ہی یہ پھر مطلب درست راستے پر آ گئی تھی۔ آیت نمبر 104 سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے اگر میرے دین کے معاملے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے، کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ رب العزت کی ہی عبادت کروں گا۔ یہ وہی رب ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہ ہو۔ اگر بالفرض اے مخاطب اگر تو نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا نبی علیہ السلام تو ایسا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ حکم چونکہ قیامت تک کے لیے تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے نا وہ مخاطب کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اس طرح کا کرتا ہے تو وہ پھر ظالم ہی ہوگا۔ بہرحال اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس کا مخاطب نبی علیہ السلام ہے۔ حکم چونکہ امت کی تعلیم کے لیے تھا لیکن تو اس لیے میں نے اس کی تشریح وہ کر دی۔ آیت میں 107 سے اللہ رب العزت نے فرمایا آگے جو خلاصہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اللہ رب العزت کے فضل اس بندے تک پہنچنے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت کا فضل اس بندے کو پہنچ کے رہے گا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو وبال اسی کے اوپر ہی آئے گا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری آیت میں وحی الہی کی اتباع کرنے کی اور جو کفار نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ آگے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ کل ہی بیان کر دیں گے، بلکہ کر ہی دیتا ہوں۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 11ویں ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 52 نمبر سے ہوتے ہیں، 52۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، تو یہ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ صورت کا نام یہ ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جزا و سزا کے متعلق اسلام کے اصول اور عقائد کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ سورہ ہود کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے مدعا کے واضح ہونے اور صورتاً اور مانن دونوں کے اعتبار سے درجہ کمال پر فائز ہونے کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی علیہ السلام کے بشیر اور نذیر ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو اور ہر عمل کو جاننے والا ہے، اس چیز کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ عز و جل پارہ نمبر 11 کا مکمل خلاصہ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں سلسلہ یہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو اپنے دوست احباب تک شیئر کیجئے۔ یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے نیچے کمنٹ کیجئے، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے۔ آپ اس ویڈیو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ نے کتنا مفید پایا ہے یا کیا سیکھا ہے، اس حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔
اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین اسلام کے پیغام کو امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔